हालेलुया। सब तशरीफ रखेंगे। हम खुदा उनका शुक्र करेंगे इस खूबसूरत वक्त के लिए, उसके मसा के लिए, उसकी प्रेजेंस के लिए। और मेरा ईमान है कि खुदावन यहाँ पर मौजूद है, और कलाम कहता है कि खुदावन के पास आने वाले को, तो अगर आप खुदावन के ऊपर ईमान रखते हैं तो याद रखिए खुदावन की प्रेजेंस यहाँ मौजूद है। प्रेज गॉड। खुदावन का शुक्र करेंगे आज के इस मुबारक और ख़ूबसूरत दिन के लिए। और आज सुबह हम कलाम मुक़द्दस में से जो बात सीखेंगे वो है खुदा के कलाम की कुदरत। कितने लोग खुदा के कलाम की कुदरत से वाकिफ़ अपना हाथ खड़ा करेंगे? हालेलुया। आज हम देखेंगे कि कलाम की कुदरत क्या है, कलाम है क्या, और कलाम किस तरह से ईमानदारों की जिंदगी में उनको उठाए फिरता है। हालेलुया। खुदा का कलाम कुव्वत वाला है, खुदा का कलाम कुदरत वाला है, खुदा के कलाम में जोर पाया जाता है, और कलाम के वसीला से खुदा अबलीस के बंधनों को तोड़ता और ईमानदारों को संभालने की कुदरत रखता है कलाम के वसीला से। हालेलुया। पर इससे पहले कि मैं कलाम की तरफ चलूं, मेरा आप सबसे एक सवाल है। मैं चाहता हूं कि आप सब दयानतदारी से उसका जवाब दें। कितने लोग हैं जो ईमानदारी के साथ हर रोज खुदा का कलाम पढ़ते हैं, बाइबल रीडिंग करते हैं? अपना हाथ खड़ा करें, दयानतदारी से जवाब दें। खुदा के घर में बैठे हुए हैं, वेरी गुड। मेरे ख्याल से शायद 30% लोगों ने हाथ खड़ा किया है। और कितने अफसोस की बात है कि हम खुदा के कलाम को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नहीं पढ़ते। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं इनकरेज करूंगा आपको कि आप आज से खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें। मैं ईमान रखता हूं इस बात पे कि आप बरकत पाना शुरू करेंगे। हालेलुया। सबसे पहले हम देखेंगे कि खुदा का कलाम क्या है, किसको खुदा का कलाम बोला गया है, कलाम क्या चीज है। तो याद रखें, कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदा की बातें खुदा का कलाम है। खुदा के मुंह से निकले अल्फाज खुदा का कलाम है। खुदा की आवाज खुदा का कलाम है। इसलिए मर्द खुदा दाऊद अपने ईमान का इजहार करते हुए ज़बूर 29 में कहता है, खुदावंद की आवाज में कुदरत है। यानी वो कहता है कि खुदा की कलाम में कुदरत है। खुदा की आवाज खुदा का कलाम है। आगे कहता है कि खुदावंद की आवाज में जलाल है, यानी खुदा के कलाम के अंदर जलाल है। फिर वो कहता है कि खुदावंद की आवाज देवदारों को तोड़ डालती है। उससे आगे कहता है खुदावंद की आवाज बियाबान को हिला देती है। बियाबान पता किसको कहा जाता है? जहां पे अबलीस रहता है, गुम जगहों पर, खामोश जगहों पर, सुनसान जगहों पर। बियाबान जो है वो अबलीस का हेड ऑफिस है। इसलिए यीशु मसीह को आजमाने के लिए अबलीस खुद बियाबान में आया, क्योंकि वो वहां मौजूद था। लेकिन खुदा का कलाम का कहता है कि वो बियाबान को हिला देता है। हालेलुया। आगे लिखा है कि खुदा के कलाम, खुदा की आवाज से हिरनियों के हमल गिर जाते हैं। हिरनियों के हमल गिर जाते हैं। किसकी आवाज से? खुदा की आवाज से, नहीं, खुदा के कलाम से। और आगे लिखा है खुदा के कलाम से, खुदा की आवाज से। खुदा अपनी आवाज के वसीला से आग के शोलों को चीरता है। आपको पता कि आग एक ऐसी कुव्वत है जिसके सामने कोई चीज ठहर नहीं सकती। इस दुनिया की सबसे मजबूत धात क्या है? लोहा। लोहा भी आग में डालें तो वो पिघल जाता है। ऐसे ही है, मगर खुदा के कलाम में ऐसी कुदरत है कि लिखा कि वो आग के शोलों को चीर देती है। प्रेज गॉड। खुदा के कलाम में कुव्वत है। अगर आप कलाम को पढ़ने वाले हैं, अगर आप कलाम पर ईमान रखने वाले हैं, तो याद रखेंगे अबलीस आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपके अंदर से कलाम की कुव्वत अबलीस को जला के राख करती है। खुदावन कलाम के वसीला से अबलीस को शर्मिंदा करता है। खुदा कलाम के वसीला से ईमानदारों को संभालता है। यही कलाम है
جس کے وسیلہ سے اس پوری کائنات کو خدا نے خلق کیا. یہی کلام ہے جس کے وسیلہ سے آسمان بنایا گیا. یہی کلام ہے جس کے وسیلہ سے زمین بنائے گی. یہی کلام ہے جس کے وسیلہ سے اجرام فلک بنائے گئے. یہی کلام ہے جس کے وسیلہ سے آپ بنائے گئے. یہی کلام ہے جس کے وسیلہ سے ہم سب بنائے گئے. کائنات بنائے گی اور اس کلام کے وسیلہ سے خدا اس پوری کائنات کو سنبھالتا ہے. آئیں خدا کے کلام کے لیے زورہ تالیاں بجائیں گے. ہیلیلویا. خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے گناہ کی زنجیروں کو توڑتا ہے. کلام کے وسیلہ سے غلامی کی زنجیریں توڑی جاتی ہیں. کلام کے وسیلہ سے ابلیسی بندھن ٹوٹتے ہیں. کلام ہمارے حالات کو تبدیل کرتا ہے. کلام ہماری کایا پلٹ دیتا ہے. کلام ہمارے بگڑے کام سیدھے کر دیتا ہے. کلام ہماری ذہنی حالت کو بدل دیتا ہے. جب آپ کلام کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کلام آپ کو پڑھنا شروع کرتا ہے. جب کلام کو آپ جاننا شروع کرتے ہیں تو کلام آپ کو جاننا شروع کرتا ہے. جب آپ کلام کی عزت کرتے ہیں تو کلام آپ کو عزت بخشتا ہے. ہیلیلویا. کیا لکھا ہے زبور 138 میں لکھا ہے خدا نے اپنے کلام کو اپنے سب ناموں سے زیادہ عزت اور عظمت دی ہے. جب خدا نے اپنے سب ناموں سے زیادہ اپنے کلام کو عزت دی ہے تو کتنا ضروری ہے میرے اور آپ کے لیے اس کلام کو عزت دینا. ہیلیلویا. اگر خدا عزت دیتا ہے تو ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. کیا ہمیں کلام کو عزت نہیں دینی چاہیے؟ کلام کو عزت دینے کا معنی جانتے ہیں آپ؟ ہم اپنے باپ کو کیسے عزت دیتے ہیں؟ باپ جو کہتا ہے ہم کہتے ہیں اوکے جی، یہ ہماری فرما برداری ہے اور ہم اس کو عزت دیتے ہیں. اور اگر ہم بولے نہیں میں آپ کی بات نہیں مانتا تو ہم اس کو عزت نہیں دیتے. اسی طرح سے جو کچھ کلام میں لکھا ہے اگر آپ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو آپ کلام کو عزت دیتے ہیں. پر اگر آپ ان باتوں کو نہیں سنتے، نہیں مانتے، نہیں عمل کرتے تب آپ کلام کی عزت نہیں کرتے. اگر آپ کلام کی عزت نہیں کرتے تو آپ خدا باپ کی عزت نہیں کرتے. کلمہ یسوع مسیح کی عزت نہیں کرتے. روح القدس جو ان دونوں کا روح ہے اس کی عزت نہیں کرتے. اگر خدا اپنے منہ کی باتوں کی، کلام کی عزت کرتا ہے تو ہم جو اس کی مخلوق ہیں ہمیں کتنا ضروری ہے اس کلام کی عزت کرنا، اس کے اوپر چلنا، اس کی فرما برداری کرنا. میرے ساتھ مل کے نکالیں ایک حوالہ عبرانیوں کا خط اور اس کا چوتھا باب اور اس کی 12ویں آیت ہم دیکھیں گے. عبرانیوں کا خط اس کا چوتھا باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور کیا ہے جی؟ یہ کلام جس کو آپ سنتے ہیں یا جو آپ کے کانوں میں پڑتا ہے یا جو کتاب میں موجود ہے یا جو کائنات میں موجود ہے وہ زندہ ہے، وہ مردہ نہیں ہے. اور آگے لکھا ہے کہ مؤثر بھی ہے. انگلش میں ورڈ یوز کیا گیا ہے ایکٹیو ہے، وہ بیدار ہے وہ. اور وہ ایکٹیو اور بیدار اس لیے ہے تاکہ ایمانداروں کی مدد کر سکے، ان کے برے حالات میں، ان کی پریشانیوں میں، ان کی مصیبتوں میں، ان کے دکھوں میں ان کو سنبھالے. اس لیے یہ ایکٹیو ہے، بیدار ہے، مؤثر ہے، زندہ ہے. اور آگے کیا لکھا ہے؟ ہر ایک دو دھاری تلوار سے کیا ہے جی؟ پتہ کیا معنی ہے اس بات کے؟ ہر ایک دو دھاری تلوار سے تیز کے معنی یہ ہیں کہ کلام آپ کو اس لیے دیا گیا ہے تاکہ آپ اس کلام کے وسیلہ سے ابلیس کا مقابلہ کر سکیں، اس کے اوپر حملہ کر سکیں. جب وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو اور جب وہ آپ پہ حملہ آور ہوتا ہے تو آپ اسی کلام سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. اس لیے اس کو دو دھاری بولا گیا ہے. یہ حملہ کرنے کے لیے بھی ہے اور یہ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے بھی ہے، اس لیے اس کو دو دھاری تلوار بولا گیا ہے. آگے کیا لکھا ہے؟ اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور ارادوں کو کیا کرتا ہے جی؟ یاد رکھیں کہ جان اور روح یہ دو ایسے ایلیمنٹ ہیں، دو ایسے عنصر ہیں جس کو انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. کیا آپ کسی کی جان اور روح کو دیکھ سکتے ہیں؟
کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، مگر ہمارا ایمان ہے کہ انسان میں روح بھی ہے اور جان بھی ہے، بدن ہمیں نظر آتا ہے، مگر خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ یہ کلام جو ہے، جو دو دھاری تلوار ہے، یہ جان اور روح کو جانچتا اور پرکھتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ ہیلیلویا! جو کام انسان نہیں کر سکتا وہ یہ دو دھاری تلوار کرتی ہے، یہ انسان کی جان اور انسان کی روح کو پرکھتی ہے، جانچتی ہے، انسان کے خیالات کو اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ اور جانچنے کے جو معنی ہے پتہ کیا ہے؟ جب ہم کلام کی میڈیٹیشن کرتے ہیں، جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس سے برکت پائیں، اس لیے کہ یہ ہماری مدد کرے، اس لیے کہ ہمیں اس میں رہنمائی ملے، یہ ہمارا ہتھیار ہو، تو جانچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی بیمار سوچوں کو تندرست کرتا ہے، وہ آپ کی بیمار عادتوں کو ٹھیک کرتا ہے، وہ آپ کی بری عادتیں آپ سے دور کرتا ہے۔ یہ مطلب ہے کہ وہ ہمارے خیالوں کو اور ارادوں کو جانچتا ہے۔ کلام ہمیں پیوریفائی کرتا ہے، کلام ہمیں کلینز کرتا ہے، کلام ہمیں پاک کرتا ہے، کلام ہمیں اس قابل کرتا ہے کہ ہم خدا باپ کے حضور جا سکیں، کلام ہماری روحانی حالت کو بدلتا ہے، کلام ہماری سوچوں کے اندر رہ کر ہمیں اس قابل کرتا ہے کہ ہم پاکیزگی کی زندگی جی سکیں۔ اور اگر کلام ہمارے ساتھ نہیں ہے تو یاد رہے کہ ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ کلام، یاد رکھیں، ایک تھیولوجی کی ٹرم میں کلام یسوع مسیح کو بھی کہا جاتا ہے۔ یوحنا کی انجیل پہلے باب کے اندر جو ورڈ یوز کیا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا، یہ یسوع مسیح کی بات کر رہی ہے۔ اگر یسوع مسیح ہمارے پاس نہیں، یعنی کلام ہمارے پاس نہیں، تو نہ ہم روح القدس سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، نہ ہم خدا باپ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو کتنا ضروری ہے اس کلام کی قدرت اور اس کی قوت کو سمجھنا، تاکہ اس کے وسیلہ سے ہم برکت پا سکیں۔ ہیلیلویا! آج صبح کلام مقدس کے اس کے اگر میں فائدوں کی بات کروں تو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں فائدے ہیں۔ کتنے؟ لاکھوں فائدے ہیں۔ تو بھی ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، میں نے آپ کے لیے کلام کے 10 فوائد نکالے ہیں۔ کتنے؟ 10 فائدے نکالے ہیں۔ آج آپ اگر ان کلام کو سمجھیں گے تو یہ 10 فائدے آپ کے لیے ہیں، پر اگر آج آپ کلام کو عزت دینا نہیں شروع کریں گے تو ان فائدوں کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ فائدے اسی کے لیے ہیں جو کلام کی عزت کرے گا، جو کلام کے اوپر فرما برداری سے چلے گا، وہی برکت پائے گا۔ ہیلیلویا! پہلا فائدہ کلام سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ کلام کی قدرت کیا ہے؟ کہ کلام جو ہے وہ ہماری زندگی سے گناہ کو باہر نکال دیتا ہے۔ ہیلیلویا! پہلا فائدہ کیا کرتا ہے جی؟ کلام ہماری زندگی سے گناہ کو باہر نکال دیتا ہے۔ یہ کلام کی قوت ہے جو ہمیں گناہ سے چھڑا لیتی ہے۔ کب؟ جب ہم کلام کے محض سننے والے نہیں بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، اور پھر عمل کر کے اس کلام کو ہم اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں۔ جب ہم دل میں رکھتے ہیں تو اصل میں ہم دل میں پتہ کس کو رکھتے ہیں؟ یسوع مسیح کو دل میں رکھتے ہیں، کیونکہ کلام یسوع مسیح ہے۔ تو جب ہم کلام کو یعنی یسوع مسیح کو دل میں رکھتے ہیں تو مرد خدا داؤد زبور 119 کے اندر کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف۔ جب کلام دل میں ہے تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے کیوں ہیں؟ ہم گناہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ جو گناہ ہے یہ ہمارے موبائل، یہ جو کلام ہے یہ کلام ہمارے موبائل فون کے اندر ہے، یہ کلام ہماری الماریوں کے اندر ہے، یہ کلام جو ہے ہم نے کپڑے لپیٹ کے پر چھتیوں پہ رکھا ہوا ہے۔ مگر جس دن اس موبائل سے، الماریوں سے، پر چھتیوں سے اٹھا کے کلام کو اپنے دل میں رکھیں گے تب آپ گناہ نہیں کریں گے۔ ہیلیلویا! کلام جب تک آپ کے دل میں ہے گناہ آپ نہیں کریں گے، لیکن جب آپ کے دل میں کلام ہے ہی نہیں تب آپ گناہ کریں گے۔ زبور 119 11 میں لکھا، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ
تیرے خلاف گناہ نہ کروں. میں ایمان رکھتا ہوں اس بات پہ کہ اگر مرد خدا داؤد جو کہ ایمان سے بھرا ہوا شخص تھا, خدا کے روح سے بھرا ہوا شخص تھا, اگر وہ نئے عہد نامہ میں ہوتا تو وہ اس آیت کو پتہ کیسے لکھتا؟ میں نے تیرے بیٹے یسوع مسیح کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. ہیلیلویا. کیونکہ وہ ایمان سے بھرا ہوا شخص تھا, وہ یہ جانتا تھا کلام ہی ایسی قوت ہے جو ہمیں گناہ سے بچاتی ہے. آج ہم نئے عہد نامہ کے جو راست باز ہیں, ہمارے لیے یہ کلام یسوع مسیح ہے. اگر یسوع مسیح ہمارے دل میں ہے تب یاد رکھیں کہ ہم گناہ نہیں کریں گے. دوسرا فائدہ کیا ہے جی؟ پہلا فائدہ ہمیں گناہ سے چھڑاتا ہے. دوسرا فائدہ, کلام ہمیں تسلی بخشتا ہے. کلام ہمیں تسلی بخشتا ہے. یاد رکھیں کہ ایمانداروں کی زندگیاں آسان نہیں ہیں. ایمانداروں کی زندگیوں میں بے شمار مسئلے مسائل ہیں. ایمانداروں کی زندگیوں میں بے شمار مشکلات ہیں. ایماندار اس زندگی میں رہتے ہوئے بہت دفعہ ابلیس کے ہاتھوں آزمائے جاتے ہیں. ابلیس ان کو مختلف آزمائشوں میں ڈالتا ہے, دکھوں میں ڈالتا ہے, پریشانیوں میں ڈالتا ہے تاکہ یہ اپنے محور سے ہٹ جائیں, یہ زندہ خدا سے ایمان ہٹا لیں. مگر جب ہم خدا کے کلام کی عزت کرنے والے اور اس پہ چلنے والے ہیں, خدا کا کلام ہمارے دل میں ہے, تب یہ کلام ہمیں اندر سے تسلی دیتا ہے. ہیلیلویا. کیا دیتا ہے؟ تسلی. زبور 119 میں خود پڑھوں گا, ٹائم کم ہے, آپ نکالتے رہیں. زبور 119 کی 50 آیت میں لکھا ہے, میری مصیبت میں یہی میری تسلی ہے کہ تیرے کلام نے مجھے زندہ کیا ہے. ہیلیلویا. کلام ہمیں تسلی دیتا ہے, وہ ہمیں زندہ کرتا ہے, وہ ہمیں سنبھالتا ہے, اس قابل کرتا ہے کہ ہم اپنے برے حالاتوں میں بھی تسلی اور اطمینان میں بسے رہیں. اگر کلام ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم کسی بھی طور سے تسلی نہیں پاتے ہیں. تیسرا فائدہ کلام کا کیا ہے؟ یہ کلام ہمیں شفا بخشتا ہے. یہ کلام ہمیں, یاد رکھیں کہ شفا کا جو عمل ہے, شفا پانے سے پہلے, یعنی جسمانی شفا پانے سے پہلے ہر انسان, میری بات کو غور سے سنے گا, ہر انسان روحانی طور سے پہلے شفا پاتا ہے. اور روحانی طور سے شفا پانے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ روحانی طور سے شفا انسان اس طرح پاتا ہے کہ اگر میں فار ایگزامپل مجھے کینسر ہے اور میں کینسر کے لیے دعا کر رہا ہوں تو میں پہلے روحانی شفا پاؤں گا. یعنی روحانی شفا کا پہلا سائن ہے کہ میں ایمان لے کر آؤں گا. جب میں ایمان لاؤں گا تب میں روحانی اور جسمانی طور سے شفا پاؤں گا. ہیلیلویا. تو ایمان کیسے آتا ہے؟ کیا لکھا ہے عبرانیوں کے خط میں؟ بس ایمان اور سننا مسیح کے کلام سے. تو شفا کا وسیلہ کون بنا؟ آئے کلام کے لیے زور تالیاں بجائیں گے. ہیلیلویا. یہ کلام ہر جگہ ہمیں سنبھالتا ہے, ہمیں برکت دیتا ہے, ہمیں اس قابل کرتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رہیں. زبور 107 کی 20 آیت میں لکھا کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے. کن کو؟ اپنے لوگوں کو. ہیلیلویا. تو کلام ہمیں گناہ سے چھڑاتا ہے, کلام ہمیں تسلی دیتا ہے, کلام ہمیں شفا دیتا ہے. چوتھی بات, یہ کلام ہمیں خوشی دیتا ہے. کیا دیتا ہے جی؟ بہت سارے لوگوں کی خوشی کا محور کچھ اور ہوتا ہے. کئی لوگوں کی خوشی روپے پیسے میں ہے, کئی لوگوں کی خوشی اچھے تعلقات میں ہے, کئی لوگوں کی خوشی اعلیٰ لوگوں سے کنیکشن میں ہے, کئی لوگوں کی خوشی مخالفت میں بھی ہے, برائیوں میں کئیوں کی خوشی ہوتی ہے. ہر طرح کی خوشی ہے لوگوں کی. مگر ایک حقیقی ایماندار شخص کی خوشی پتہ کس بات میں ہے؟ خدا کے کلام کے اندر. ہیلیلویا. خوشی بخشدہ مینو کردہ نحال او کیردہ چھٹکارے دے. ہیلیلویا. وہ خوشی بخشنے والا خدا ہے, اس کے وسیلہ سے, اس کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں خوشی ملتی ہے. زبور 119 کی 35 آیت میں لکھا ہے کہ مجھے اپنے فرمان کی راہ پر چلا کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے. مجھے اپنے فرمان کی راہ پر چلا کیونکہ اس میں میری خوشی ہے. اور زبور 119 کی 162 آدمی نے کہا تیری میں بڑی لوٹ پانے والوں کی مانند تیرے کلام سے خوش ہوں. میں بڑی لوٹ پانے, یعنی جو لوٹ کا مال لے آتے ہیں, چوری چکاری کرتے ہیں, ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے محنت نہیں کی اور ہم نے بغیر محنت کے اتنا مال لوٹ لیا. تو داؤد کہتا ہے میں بڑی لوٹ پانے والے کی مانند
تیرے کلام سے خوش ہوں، کیونکہ کلام ہمیں خوشی بخشتا ہے، کلام ہمیں شادمانی بخشتا ہے، کلام ہمیں اس قابل کرتا ہے کہ ہم اپنے دکھوں میں بھی مرد خدا پالوس کی طرح خوش رہیں، جس طرح اس نے فلپیوں کی کلیسیا کو بار بار یہ بات لکھی کہ اس میں خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ اور خوشی جو ہے یاد رکھیں کہ روح کا پھل ہے، اور یہ اسی وقت ملتا ہے جب خدا کا کلام ہمارے دل میں ہے اور ہم کلام کی روشنی میں چل رہے ہیں۔ اگر ہم کلام کی روشنی میں نہیں چل رہے تب ہمیں نہ روح کا پھل ملتا ہے، نہ ہماری خوشنودی، ہماری خوشی خداوند میں ہوتی ہے۔ جب کلام ہمارے دل میں ہے تب ہم خوشی کو محسوس کرتے ہیں۔ پریز گاڈ۔ پانچواں فائدہ کیا ہے؟ خدا کے کلام سے ہمیں پانچواں فائدہ کیا ملتا ہے؟ یہ کلام ہمیں کسی بھی طور سے شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ یہ کلام ہمیں کسی بھی طور سے شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ بہت دفعہ ہم اپنے مسئلوں میں، اپنی مشکلات میں، ہم اپنی حکمت، اپنے زور، اپنے تعلقات سے کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں، ہم گر جاتے ہیں، ہم پشیمان ہوتے ہیں۔ لیکن جو کام آپ کے لیے کلام کی روشنی میں لیڈ کیا جاتا ہے، جو کلام آپ کے لیے خدا کرتا ہے، جو کلام آپ کے لیے خدا کے فرشتے کرتے ہیں، ان کاموں میں آپ کبھی نہ جنبش کھاتے ہیں نہ شرمندہ ہوتے ہیں، نہ جنبش کھاتے ہیں نہ۔ مرد خدا دانیل جو تھا، آپ کو پتا کہ وہ اسیری میں تھا۔ اسیری جو تھی اس زمانہ کی بہت بڑی شرمندگی مانی جاتی تھی۔ کیا تھی؟ شرمندگی تھی۔ اور اسیری میں، شرمندگی میں اس کو کس بات نے عزت بخشی؟ خدا کے کلام نے۔ کلام تھا جو اس نے کیا اور بادشاہ متاثر ہوا۔ یوسف جو تھا وہ اسیری میں تھا، شرمندگی میں تھا، کس بات نے اس کو عزت بخشی؟ خدا کے کلام نے۔ یاد ہے کلام جو ہے وہ ہمیں ہر طور سے عزت بخشتا ہے جب ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، جب ہم کلام کو دل میں رکھتے ہیں، جب ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ یہی ہمیں سنبھالنے والا ہے۔ اور خدا کا کلام یاد رکھیں، خدا کا کلام ہمیں اس وقت سنبھالتا ہے جب ہمارا بھروسہ اس کے اوپر ہے۔ وہ اس وقت ہمیں شرمندہ ہونے نہیں دیتا جب ہمارا توکل اس کے اوپر ہے۔ کیا لکھا ہے کہ ملعون ہے وہ انسان جو کسی شخص پر توکل کرتا ہے، مبارک ہے وہ جس کا توکل خداوند پر ہے، یعنی خدا کے کلام پر ہے۔ خدا اس کو سنبھالتا ہے جس کا توکل اس کے اوپر ہے، اس کو خدا کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ اور زبور 119 کی پڑھیں جی ذرا، 80 آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ زبور 119 کی 80 آیت میں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے میرا دل تیرے آئین ماننے میں کامل رہے، میرا دل تیرے آئین ماننے میں کامل رہے تاکہ میں اور زبور 34 میں لکھا ہے کہ جتنوں نے اس کی طرف نگاہ کی ان کے چہرے کیا ہو گئے جی؟ ان کے چہروں پر کبھی شرمندگی۔ جب ہم کلام پر نگاہ کرنے والے ہوتے ہیں، جب ہمارا ذہن کلام کی طرف ہوتا ہے، جب ہمارے دلوں میں کلام ہوتا ہے، جب ہمارا دھیان خدا کی طرف ہوتا ہے، تب لکھا ہے کہ ہمارے چہرے منور ہو جاتے ہیں، ہمارے چہروں پہ کبھی شرمندگی نہیں آتی۔ تو یہ جو کلام ہے یہ ہمیں شرمندگی سے بچا لیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ مسلسل شرمندگی کی زندگی کیوں جیتے ہیں؟ وہ ہر کام میں ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ شرمندہ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ کلام پر دھیان نہیں کرتے، وہ کلام کے مطابق زندگی نہیں جیتے، ان کی زندگیوں میں کلام نہیں ہوتا، وہ کلام کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں۔ مگر جو شخص آزادی کی اس کامل شریعت پر دھیان سے غور کرتا ہے، لکھا ہے وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں۔ جب ہم سنتے ہیں بھول جاتے ہیں تب ہم شرمندہ ہوں گے، پر جب ہم سن کے بھولتے نہیں بلکہ اس کو دل میں رکھتے ہیں، اس کے مطابق زندگی جیتے ہیں، تب یاد رہے کہ ہم کبھی شرمندہ نہیں ہوتے ہیں۔ چھٹا فائدہ کیا ہے جی؟ کہ یہ کلام جو ہے یہ ہمیں کامل کرتا ہے۔ یاد رکھیں ہم جسم کے اندر کمزور ہیں، اور ماروسی گناہ کے سبب سے جو شخص پیدا ہوتا ہے وہ جسم میں کمزور ہے، گناہگار ہے،
اس کی پرانی فطرت جو ہے یا والدین کی فطرت یا والدین کے جو گناہ ہیں وہ لعنت کے طور پر اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. کوئی ایسا شخص نہیں ہے سوائے یسوع مسیح کے جو بغیر لعنت کے پیدا ہوا ہو. یاد رکھیں, ہر ایک شخص جو آدم کی نسل میں سے آ رہا ہے وہ لعنت کے اندر پیدا ہوتا ہے, بھلے وہ کسی بشپ کا بچہ کیوں نہ ہو, وہ کسی پادری کا بچہ کیوں نہ ہو. ہر شخص کلام مقدس کے مطابق ایک لعنت کے اندر پیدا ہوتا ہے. مگر جب وہ شخص ایمان لے کر آتا ہے یسوع مسیح کے اوپر اور اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیتا ہے, تب لعنت اس سے دور ہوتی ہے, وہ نجات میں داخل ہوتا ہے. تو بھی اس کی کمزوریاں اس کے ساتھ رہتی ہیں, پر اگر وہ کلام کے اوپر عمل کرتا ہے تو یہ کلام جو ہے اس کی ساری کمزوریوں کو دور کر کے اس کو کاملیت کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ کلام ہمیں کیا کرتا ہے جی؟ کامل کرتا ہے. ایک حوالہ نکالیں, 2 تیموتھیوس اس کا 3 باب, اور پڑھیں جی ذرا 16 اور 17 آیت پڑھیں. ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے, تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جائے. ہاں جی, ہر ایک صحیفہ, یعنی صحیفہ خدا کے کلام کو بولا گیا ہے. انگلش میں ورڈ یوز ہوا ہے اسکرپچر, آل اسکرپچر. ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے, تعلیم پہلی بات, اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند ہے. آگے خاص بات ہے, تاکہ وجہ کیا بنی ہے الہام کی, کلام کی وجہ کیا بنی ہے؟ تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار رہیں. تو یہ کلام جو ہے یہ ہمیں کامل کرتا ہے. یہ کلام ہماری بری روشوں کو ہم سے دور کرتا ہے. یہ کلام ہماری بری سوچوں کو ہم سے دور کرتا ہے. یہ ہمارے کردار کو سنوارتا ہے, ہماری بری عادتیں ہم سے دور کرتا ہے. بہت دفعہ جب ہم اپنے زندگی کے اندر جن عادتوں کو نہیں چھوڑ سکتے, میں آپ کو آج انکریج کروں گا, آپ کی ہر بری عادت کے لیے کلام میں ایک آیت موجود ہے, اس آیت کو کلیم کرنا شروع کریں. مرد خدا داؤد کیا کہتا ہے زبور 119 کے اندر؟ کہتا ہے کہ اے خداوند, جوان کیسے اپنی بری روش سے باز رہ سکتا ہے؟ جوان کیسے اپنی بری روش سے باز رہ سکتا ہے؟ آگے جواب بھی خود دیتا ہے, کیونکہ جانتا تھا کہ جواب کیا کہتا ہے, تیرے کلام پر عمل کرنے کے وسیلہ سے. ہیلیلویا. جب ہم کلام کے اوپر عمل کرتے ہیں ہم اپنی بری روشوں سے بچائے جاتے ہیں, ہم اپنی زندگی میں کامل ہوتے چلے جاتے ہیں, ہم کاملیت کی طرف چلتے ہیں. خدا کا کلام ہمیں کامل کرتا ہے. اور زبور 19 کی 7ویں آیت میں بڑی پیاری بات داؤد کہتا ہے, خداوند کی شریعت کامل ہے, خداوند کی شریعت کامل ہے اور وہ جان کو بحال کرتی ہے. خداوند کی شریعت کیا ہے؟ سب بولے, خداوند کی شریعت کامل ہے اور وہ جان کو بحال کرتی ہے. جب ہماری جان بحال ہے, یاد رکھیں, تب ہم کسی بھی طور سے گناہ نہیں کریں گے. پر اگر ہماری جان بحال نہیں ہے, ابلیس سے قبضہ میں ہے. یاد رکھیں, ہمارے باڈی کے اندر جو 3 عنصر ہیں, 3 ایلیمنٹ ہیں, جسم, روح اور جان, ان میں جو اصل کلپریٹ ہے وہ جان ہے. ہمارے بدن کا حساب نہیں ہونا, نہ ہماری روح کا حساب ہونا ہے. لکھا ہے جو جان گناہ کرے گی سو, یعنی اصل کلپریٹ کون ہے؟ جان. اس لیے مرد خدا داؤد کہتا ہے کہ خداوند کی شریعت کامل ہے, وہ جان کو بحال کرتی ہے. یہ کلام آپ کے بدن کو نہیں سنوارے گا. اگر آپ کی ہائٹ 5 فٹ ہے تو 6 فٹ نہیں ہو جائے گی. اگر آپ کا رنگ میری طرح گورا تو وہ کالا نہیں ہو جائے گا. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ کیا کرے گی؟ یہ آپ کی جان کو کامل کرتی ہے. آپ کے ظاہری خد و خال جو ہیں وہ سیم رہیں گے, مگر یہ آپ کی سوچ کو, آپ کی جان کو, جو اصل کلپریٹ ہے, اس کو تبدیل کرتی چلی جائے گی.
اوور دا پیریڈ آف ٹائم آپ فیل کریں گے کلام میرے اندر کاملیت کو لے کے آ رہا ہے, کلام میری سوچوں کو سنوار رہا ہے, کلام نے میرے ہاتھ کے کاموں کو بدل ڈالا ہے, کلام نے میرے چال چلن کو بدل ڈالا ہے, کلام نے میری زندگی میں بیداری کو لے آیا ہے, کلام میرے اندر رہتا ہے, میں کلام کی قوت سے بھرنے والا ہوں, اور کلام کے وسیلہ سے آپ ابلیس کا مقابلہ کریں گے. اور لکھا ہے کہ شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے, گنوں سے مقابلے نہیں ہونے شیطان سے, شیطان سے مقابلے کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے, اور وہ خدا کا زندہ کلام ہے. آئیں اس کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے. ہیلیلویا. ایک ہی چیز ہے جس سے آپ ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں, اور وہ خدا کا زندہ کلام ہے. یہ ہمیں کامل کرتا ہے. خداوند کی شریعت کامل ہے, وہ جان کو بحال کرتی ہے. ہیلیلویا. ساتواں فائدہ کیا ہے؟ کلام جو ہے وہ ہمیں کامیابی بخشتا ہے. کلام ہمیں کیا بخشتا ہے جی؟ اگر کلام ہماری زندگی میں ہے تو یاد رکھیں آپ کسی بھی میدان میں ہوں. میں ہمیشہ آپ سے جب بات کرتا ہوں تو میں اپنا ذاتی تجربہ ظاہر کرتا ہوں, اور میں بولتا ہوں کہ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. ریزن, میں نے ان چیزوں کو آزمایا ہے, میں نے ان چیزوں کو دیکھا ہے. میں ذاتی طور سے بولتا ہوں کہ بہت سارے ایسے میدانوں میں جہاں پہ مجھے لگتا تھا کہ مجھے یہاں پہ کسی نے جینے نہیں دینا, چاروں طرف دشمن, چاروں طرف مخالفتیں, وہاں پہ ایک چیز نے مجھے ہمیشہ کامیاب کیا, اور وہ خدا کا کلام تھا. ہیلیلویا. بائبل کہتی کلام ہمیں کامیابی بخشتا ہے. حالات کیسے بھی ہوں, کتنی مخالفتیں آپ کے لیے ہوں, دشمنی ہو, لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوں, پروپوگنڈے ہوں, ایون گھر میں مخالفتیں ہو جائیں, تب بھی ایک چیز ہے جو آپ کو کامیابی بخشتی ہے, وہ خدا کا کلام. ہیلیلویا. آئیں کلام کے لیے تالیاں بجائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ حوالہ پڑھیں. حوالہ نکالیں ذرا. یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب پڑھیں ذرا, اس کی 8ویں آیت پڑھیں ذرا. یشوع پہلا باب اس کی 8ویں آیت. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو, تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے, کیونکہ تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. ہاں جی, یہ الفاظ یاد رکھیں موسیٰ کے نہیں ہیں. یہ موسیٰ بات نہیں کر رہا. اس کو آپ اگر حوالے کو شروع سے پڑھیں تو یہاں پر خدا بات کرتا ہے کس سے؟ یشوع سے, جو کہ موسیٰ کا جانشین تھا, موسیٰ کے بعد قوم بنی اسرائیل کو لیڈ کرنے والا تھا. موسیٰ کے بعد خدا نے اس کو مقرر کیا کہ یہ قوم بنی اسرائیل کو وعدہ کی سرزمین پہ لے جانے کا وسیلہ بنے, اور خدا اس سے پہلے کہ یہ قوم بنی اسرائیل کو گائیڈ کرے, یہ اس کو لیڈ کرے, ان کے آگے آگے چلے, خدا اس کو انسٹرکشنز دیتا ہے. اور خدا کہتا ہے شریعت کی یہ کتاب, یعنی خدا کا کلام, خدا کی آواز, خدا کے الفاظ, خدا کا کلمہ تیرے منہ سے نہ ہٹے, بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو, تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو اطاعت کر کے عمل کر سکے. کیونکہ یہاں پر شرط ہے, کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی. تو کیا ہوگا جی؟ خوب کامیاب ہوگا. کہ خدا جانتا تھا کہ مرد خدا موسیٰ کی کامیابی کی وجہ ایک ہی تھی, اور وہ خدا کا کلام تھا. موسیٰ نے 40 سال بیابان میں خدا کے کلام کو دیکھا, اور اگلے 40 سال اس پر عمل کیا, اور اس کے بعد اگلے 40 سال وہ قوم بنی اسرائیل کو لے کے نکلا, اور خدا نے حقیقی طور پر اس کو کلام اس پر نازل کیا, اور وہ کلام کی روشنی میں چلتا ہوا 120 سال کی عمر میں فتح مندی اور کامیابی کے ساتھ خدا تک پہنچا. اس لیے خدا اس کے جانشین کو, اس کا جو گدی نشین تھا جس نے لیڈ کرنا تھا, تو کہتا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. موسیٰ اسی کتاب کے وسیلہ سے کامیاب تھا. اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے تب اس پر اطاعت سے عمل کر, تبھی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب. ہیلیلویا.
امثال کتاب اس کے 21 باب کی 31 آیت میں لکھا ہے جنگ کے دن کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے لیکن فتح مندی خداوند کی طرف سے ہے. جنگ کے دن کے لیے گھوڑا تیار کرنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ہم کوئی بھی کام ہو ایسے نہیں کہ ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہنا کہ خدا آسمان سے روٹی بھی بھیجے گا, خدا آسمان سے سیلری بھی دے گا, خدا سارے معاملات کرے گا. نو, ہمیں ہیلا کرنا ہے, وسیلہ خداوند بنے گا. جنگ کے لیے گھوڑے تیار کا مطلب ہے کہ ہمیں دیانتداری سے ہر کام کی پریپریشن کرنی ہے. برکت اور کامیابی خداوند کی طرف سے. ہیلیلویا. خدا آپ کے کام میں برکت دیتا ہے, خدا آپ کو فتح مند کرتا ہے, خدا آپ کو زور بخشتا ہے, اس قابل کرتا ہے کہ آپ کامیاب زندگی جی سکیں. آٹھواں فائدہ کیا ہے جی؟ آٹھواں فائدہ یہ ہے کہ یہ کلام میں نئی پیدائش کا تجربہ دیتا ہے. یہ کلام ہمیں کیا کرتا ہے جی؟ نئی پیدائش کا, یعنی نئے سرے سے پیدا کرتا ہے تاکہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں. نیکودیمس جو کہ شرع کا عالم تھا, جب وہ رات کے اندھیرے میں خداوند یسوع مسیح کو ملنے کے لیے آیا تو خداوند یسوع مسیح نے اس کی بڑی تقریریں سن کے ایک ہی بات بولی. اس نے بولا جب تک کوئی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہت میں نہیں جا سکتا. اور آپ کلام مقدس کے اندر پانی کی سٹڈی کریں, لفظ پانی جو ہے, پانی کو خدا کے کلام سے تشبیہ دی گئی ہے. جگہ جگہ پر پانی کو خدا کے کلام سے تشبیہ دی گئی ہے. اس لیے خدا نے یسوع مسیح کا کہنے کا مطلب تھا جب تک تو کلام اور روح سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہت میں جا نہیں سکتا. یعنی یہ جو کلام ہے یہ ہمیں نئے سرے سے پیدا کرتا ہے. اور اگر ہم پہلا پترس اس کے پہلے باب کی 23 آیت دیکھیں تو یہاں لکھا ہے کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو. تو ہماری نئی پیدائش کس کے وسیلہ سے جی؟ خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے اور نئے سرے سے ہمیں پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یعقوب کا خط اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت نکالیں جی. یعقوب کا خط اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا. اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلہ سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں. تو کلام جو ہے وہ ہمیں نئے سرے سے پیدا کرتا ہے. آپ سوچیں کہ جب آپ نے نجات پائی تھی آج سے 10 سال پہلے, 20 سال پہلے, 30 سال پہلے, 25 سال پہلے, 15 سال پہلے, تو کسی نہ کسی شخص کے کلام سے آپ متاثر ہوئے تھے. ایسے ہی ہے نا؟ اور اس کلام کے وسیلہ سے آپ کے دل پہ چوٹ لگی اور آپ نجات میں داخل ہوئے. تو وسیلہ کیا بنا نئے سرے سے پیدا ہونے کا؟ خدا کا کلام. اس کے بعد نواں فائدہ کیا ہے جی؟ یہ ہمیں روحانی طور سے ترقی دیتا ہے اور ہمیں خدا کی میراث میں داخل کرتا ہے. تو یاد رکھیں کہ کلام مقدس جو ہے یہ ہماری روحانی ترقی کے لیے بھی ہے. جب ہم روح کے اندر پیدا ہوتے ہیں, روح کے وسیلے سے پیدا ہوتے ہیں, کلام کے وسیلے سے پیدا ہوتے ہیں, تو ہمیں ترقی کرنے کے لیے کیا چیز ہے؟ خدا کا پاک روح تو ہے ہی ہے, لیکن یہ کلام ہمیں روحانی طور سے ترقی دیتا ہے. اگر آپ آج تک روحانی طور سے ترقی نہیں کر پائے ہیں, آپ آج تک بیدار نہیں ہیں, آپ آج تک روحانی طور سے کمزور ہیں, آپ کو ضرورت ہے کہ کوئی آپ کے لیے دعا کرے, آپ کو ضرورت ہے کہ کوئی آپ کو گائیڈ کرے, تو میں آپ کو آج ایک خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ روحانی ترقی کلیہ ایک ہی ہے اور وہ خدا کا کلام ہے. کلام کو پڑھنا شروع کریں, کلام کے اوپر عمل کرنا شروع کریں, آپ روحانی طور سے ترقی کریں گے. اعمال کی کتاب نکالیں جی ذرا, اعمال کی کتاب اس کا 20 باب کی 32 آیت میں لکھا ہے اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں. کس کے جی؟ اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے جی؟ اور تمام مقدسوں میں شریک کر کے میراث دے سکتا ہے. تو یہ پہلی بات, یہ ہمارا کلام ہماری ترقی کرتا ہے روحانی طور سے, یہ ہمیں روحانی طور سے ترقی دیتا ہے, اور پھر خدا باپ کے ساتھ آسمان کے اندر یسوع مسیح کی میراث میں ہمیں شامل کرتا ہے. ہیلیلویا. تو پہلا کام ترقی اور اس کے بعد میراث میں داخل کرنا. اوکے, 10واں فائدہ کیا ہے جی؟ 10واں اور آخری فائدہ کیا ہے؟
آخری میں نہیں بولوں گا، میں 10واں فائدہ بولوں گا، کہ میں نے شروع میں بولا کہ کلام کے ہزاروں لاکھوں فائدے ہیں، میں نے آپ سے 10 شیئر کیے ہیں۔ 10واں فائدہ کیا ہے؟ یہ کلام جو ہے جب ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تب ہم ہمیشہ بھلائی دیکھتے ہیں۔ ہیلیلویا! جب ہم کلام پہ عمل کرتے ہیں ہم ہمیشہ کیا دیکھتے ہیں جی؟ بھلائی دیکھتے ہیں، اور کلام جو ہے وہ ہمیں سنبھالتا ہے اور ہمارے لیے بھلائی کو پیدا کرتا ہے۔ امثال کی کتاب اس کے 16ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، جو کلام پر توجہ کرتا ہے بھلائی دیکھے گا، اور جس کا توکل خداوند پر ہے مبارک ہے۔ یعنی جو کوئی کلام پر توجہ کرے گا وہ کیا دیکھے گا جی؟ بھلائی اسی وقت دیکھ سکتے ہیں جب آپ کی توجہ، آپ کی نگاہ جو ہے وہ کلام کے اوپر ہے۔ پر اگر ہماری نگاہ، ہماری توجہ کلام سے ہٹ کے ہے تب بھلائی ہمارے لیے نہیں ہے۔ اور پھر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر کلام پر توجہ کرنے والے ہیں، آپ کی نگاہ کلام کے اوپر ہے، اور آپ سے کوئی مسٹیک ہو جائے تو وہ آپ کی مسٹیک میں، یعنی آپ کی برائی کے اندر بھلائی پیدا کرتا ہے۔ ہیلیلویا! وہ ہماری مسٹیکس کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا توکل کلام پر ہے، ہماری نگاہ کلام کے اوپر ہے، وہ اس برائی میں سے بھلائی پیدا کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا ذہن خدا کے کلام میں لگا ہوا ہے۔ ہیلیلویا! پر اگر ہم خدا کے کلام سے ہٹ جاتے ہیں تب ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پہلا فائدہ کیا ہے جی؟ اب آپ کی یادداشت کا امتحان ہے۔ پہلا فائدہ کیا ہے جی؟ پریز گاڈ۔ دوسرا تسلی۔ تیسرا شفا دیتا ہے۔ چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں۔ یہ صرف 2 بہنوں کی بات ہے، دونوں بہنیں کھڑی ہو جائیں، ذرا کھڑی ہو جائیں دونوں بہنیں۔ یہ افضا آپ بھی کھڑی ہو بیٹا۔ ہاں جی، تینوں بجائیں جن کے لیے تالیاں۔ اور کسی نے تو میری سمجھ آئی ہے، میں اپنے نال ہی گل کر رہا ہوں۔ بیٹھیں جی۔ کلام کو سننے والے نہ بنے، اس پہ عمل کرنے والے ہیں۔ تو 10 فائدے میں نے بتائے ہیں۔ یہ گناہ سے چھڑاتا ہے، یہ تسلی دیتا ہے، یہ شفا دیتا ہے، یہ خوشی عطا کرتا ہے، یہ شرمندگی سے بچاتا ہے، یہ کامل کرتا ہے، یہ کامیاب کرتا ہے، یہ نئی پیدائش دیتا ہے، یہ روحانی ترقی دیتا ہے، اور یہ ہمارے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے۔ آئیں خدا کے کلام کے لیے کھڑے ہو کے تالیاں بجائیں گے۔ ہیلیلویا! پریز جیسس! میں آپ سب کو آخر میں اس بات پہ انکریج کروں گا کہ اگر آپ آج تک کلام سے خالی ہیں یا کلام سے دور ہیں، روٹین بنائیں، بھلے اپنے موبائل کے اندر ایک بائبل رکھ لیں، اور جب آپ کو ٹائم ملے آپ بائبل ریڈنگ کریں۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ ریڈنگ کے دوران خداوند کی پریزنس کو فیل کریں گے، آپ محسوس کریں گے کہ کوئی آپ کے ساتھ موجود ہے، کوئی قوت آپ کے اندر سے بات کر رہی ہے، کوئی قوت آپ کو سمجھا رہی ہے۔ جب آپ بائبل کو پڑھتے چلے جائیں گے خدا کا کلام آپ کو گہرے میں لیتا چلا جائے گا۔ وہ آیتیں جو آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئی وہ روح القدس آپ کو سمجھانا شروع کرے گا، کیونکہ یاد رکھیں اس دنیا کے استاد ناقص ہیں، ماہر استاد ایک ہی ہے، اور وہ پاک روح ہے جو آپ کو سمجھاتا ہے۔ ہیلیلویا! یہ کب ممکن ہے؟ جب آپ کلام کو پڑھنا شروع کریں گے۔ پر اگر آپ نے کلام کو پڑھنا ہی نہیں ہے تو آپ کیسے برکت پائیں گے؟ یہ 10 فائدے میں نے آپ کو بتائے ہیں، ایسے ہزاروں لاکھوں فائدے ہیں۔ اگر ہم پڑھنا شروع کریں ایٹ لیسٹ یہ 10 فائدے تو ہمیں ملیں گے۔ ہاں، یہ 10 فائدے تو ملیں گے۔ ہم اپنے جسم کو پالنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے جسم کو پالنے کے لیے ملٹی وائٹامنز لیتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو 10 ملٹی وائٹامنز دے دی ہیں آپ کی روحانی نشوونما کے لیے، روحانی طور سے ترقی کرنے کے لیے۔ یہ روحانی طور سے آپ کو اکوپ کریں گی جب آپ کلام کے اوپر عمل کرنا شروع کریں گے، کلام کو پڑھنا شروع کریں۔ میں آپ کو انکریج کرتا ہوں کلام کو پڑھنا شروع کریں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جیسے ہی آپ کلام کو پڑھنا شروع کریں گے، ایک بھائی ہیں، بھائی ریاض آئے آج؟ بھائی ریاض نہیں آئے؟ بھائی ریاض ہمارے فرائیڈے کی چرچ میں آتے ہیں۔ میں ان کے گھر وزٹ پہ گیا تو انہوں نے مجھے بولا کہ خداوند پاش صاحب خداوند بات کیسے کرتا ہے؟ وہ نئے خداوند میں نے ان کو بپتسمہ دیا۔ میں نے کہا خداوند آپ سے موجودہ دور میں 2 طرح سے بات کرے گا، سب سے پہلے خدا کے کلام کے وسیلہ سے، اور دوسرے نمبر پر خدا کے خادمین کے وسیلہ سے خدا آپ سے بات کرتا ہے۔ لکھا کہ
اگلے زمانہ میں خدا نبیوں اور فرشتوں کے وسیلے، اس زمانہ میں اپنے خادموں کے وسیلے سے بات کرتے ہیں. میں کہا پہلا طریقہ خدا کلام سے بات کرے گا، دوسرا طریقہ خداوند آپ کے اپنے خادموں کے وسیلے سے بات کرے گا. میں اس کو یہ بات بتا کے آ گیا اور کسی شخص نے اس کو بڑی بری طرح پچھلے 5 سالوں سے پھنسا کر رکھا ہوا تھا کسی کیس کے اندر، اور اس کا کورٹ میں کیس چل رہا تھا اور وہ وہاں سے رہائی نہیں پا رہا تھا. اور میں نے اس کو روح کی رہنمائی سے یہ کلیہ بتایا اور اس نے ایمان کے ساتھ ریسیو کیا اور خدا نے اس کے ساتھ بات کرنی شروع کی. کلام میں سے خدا نے ایگزیکٹ اس کی سچویشن کے حساب سے اس کو آیات حوالہ جات دیے ایگزیکٹ. اور پچھلے ہفتے ہم نے کلیسیائی طور پر اس بھائی کے لیے دعا کی اور خدا نے معجزہ کیا کہ خدا نے اس کے سارے بندھن توڑے، اس کو رہائی بخشی. ہیلیلویا. کلام میں قوت ہے، یاد رکھیں. ایمان رکھیں گے تب برکت پائیں گے، اگر ایمان نہیں رکھیں گے تب ہم برکت نہیں پائیں گے. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ بائبل واضح کہتی ہے کہ ایمان رکھنے والوں کے درمیان معجزات ہوں گے. اگر آپ کلام پہ ایمان رکھیں گے، اس کو پڑھنا شروع کریں گے، یہ آپ سے بات چیت کرے گا، آپ کے بندھن توڑے گا، آپ کی مشکلات کو حل کرے گا، یہ آپ کی زندگی میں ریوائول لے کے آئے گا، یہ روحانی ترقی دے گا، یہ برکتوں پر برکتیں دے گا، کیونکہ یہ زندہ اور مؤثر ہے. ہیلیلویا. خدا ہم سب کو برکت دے جی.